जुमे वाले दिन सूरह कहफ मुकम्मल पढ़ना सुन्नत है या पहली 10 आयत? देखें हदीस में दोनों की फजीलत है, पहली 10 आयत की भी और सूरह कहफ की भी। तो ये एक पैकेज होता है, आप समझ लें कि असल तो ये है कि पूरी सूरह कहफ पढ़े, पूरी नहीं पढ़ सकते तो चले एक अल्लाह ने एक और पैकेज हमें दिया है कि पहली 10 आयतें पढ़ लें। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हदीस में जो तस्बीह का हुक्म है 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाह अकबर, ये हर नमाज के बाद है। लेकिन हदीस में 10-10 दफा भी है कि 10 दफा सुभान अल्लाह, 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफा अल्लाह अकबर। तो ये उन लोगों के लिए पैकेज है कि भाई जो 33 दफा नहीं पढ़ पा रहे तो चलो 10-10 दफा पढ़ लो। तो इस तरह असल फजीलत तो यही है कि 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ा जाए, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाह अकबर। ये नहीं हो सकती तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो 10-10 दफा पढ़ लिया जाए। तो यही सूरह कहफ का भी है, असल तो यही है कि पूरी सूरह कहफ पढ़ी जाए, नहीं तो कम से कम पिछली 10 आयत पढ़ लें। जुमे की नमाज फर्ज है या वाजिब? जुमे की नमाज फर्ज है या वाजिब? मैंने किताब में इसे फर्ज पढ़ा था, लेकिन कई लोग इसे वाजिब भी बताते हैं। इस बारे में तफसील से रहनुमाई फरमाए सद्दाम हुसैन राजस्थान से। देखिए, जुमे की नमाज फर्ज है क्योंकि दलील क़तई से साबित है। सूरह जुमा में कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। जब जुमे के दिन अल्लाह की याद के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो। तो ये जो कुरान से मजबूत दलील है क़तई, तो जो क़तई दलील से जिस चीज का वजूब साबित होता है उसको इस्तिलाह में फर्ज कहा जाता है, तो फर्ज है। रहा ये मसला कि बाज़ फ़ुक़हा ने वाजिब लिखा है, तो वो इसलिए कि ये फर्ज और वाजिब जो इस्तिलाहात हैं, वाजिब कहते हैं जो दलील ज़न्नी से साबित हो, क़तई से ना हो, यानी यकीनी, बहुत ज्यादा यकीनी दलील ना हो। और फर्ज कहते हैं जो ऐसी पक्की ढक्की दलील से साबित हो जिसका इनकार मुमकिन ना हो। तो लेकिन ये एक दूसरे के माने में भी इस्तेमाल होते हैं। बाज़ दफा फर्ज को वाजिब कह दिया जाता है, बाज़ दफा वाजिब को फर्ज कह दिया जाता है। तो बाज़ फ़ुक़हा ने फर्ज को वाजिब कह दिया, बाज़ ने वाजिब को फर्ज कह दिया। लेकिन अगर इस्तिलाहात में जाएंगे तो फिर फर्ज कहा जाएगा जुम्मे की नमाज को। गाँव की मस्जिद में जुम्मा अदा करना। मैं जिस गाँव में रहता हूँ वहाँ मस्जिद है लेकिन इमाम नहीं है, अज़ान 5 वक्त की होती है, इमाम ना होने की वजह से या बाजमात नमाज नहीं होती, हर कोई अपनी मर्जी से नमाज पढ़ता है। वहां सिर्फ जुम्मे में एक मौलवी साहब नमाज पढ़ाने आते हैं, तो क्या वहां जुम्मा की नमाज हो जाएगी या नहीं? और जुम्मा पढ़ने जाना होगा जहां पांचों वक्त की बाजमात नमाज होती हो। इमदाद अली नवाबशाह से। देखें, गांव में जुम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जुम्मा पढ़ाते थे तो गांव के लोग बारी बारी आया करते थे। हमें कहीं भी नहीं मिलता किसी सही रिवायत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गांव या देहात में जुमा या ईद की नमाज हुई हो। हजरत अली का मशहूर कौल है कि ला जुमुअता वला तशरीक़ इल्ला फी मिस्रिन जामिइन, कि जुमा और तशरीक़ जो है ये सिर्फ शहर में ही होगी। तो इसलिए जो चारों अइम्मा इस बारे में मुत्तफिक हैं वो ये हैं कि जुमे की नमाज के लिए हर इमाम के नज़दीक कुछ ना कुछ शर्त है। किसी ने कहा कि 40 अफराद की शर्त, किसी ने कहा कि बड़ी बस्ती होनी चाहिए। तो जो हमारे नज़दीक राजे कौल है, जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा कौल है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहीं भी हमें ये मिलता नहीं है कि जुमे में जो बिल्कुल गाँव में जुम्मा की नमाज पढ़ाई गई हो। तो अगर जुमे की नमाज गांव देहातों में जायज होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना के गिर्द जो छोटी छोटी बस्तियां थीं वहां जुमे की नमाज होती किसी गांव में। तो इसलिए शहर हो या कस्बा कबीरा, बहुत बड़ा कस्बा हो जो शहर जैसा होता है। अच्छा, शहर की डेफिनेशन क्या हो? उर्फ में जिसको शहर समझा जाए, तो यानी जिसमें 2 रोया दुकानें हों, हस्पताल हो, थाना हो, ये तमाम जो शहर के लवाजिमात हैं वो जिस जगह पे पाए जाएंगे उसको शहर कहा जाएगा। जिस जगह ये नहीं होंगे, वो दूर दराज इलाकों में चंद लोगों का एक जत्था रहता है, उसको शहर नहीं कहते। तो ये उर्फ से चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप जिस इलाके में रहते हैं वो वाकई गाँव है, कस्बा कबीरा भी नहीं है, बड़ी बस्ती भी नहीं है और शहर भी नहीं है, तो फिर जुमे की नमाज वहां पर दुरुस्त नहीं है। होता है सूरह कहफ में बहुत सारे वाकयात बयान हुए। असहाब कहफ का वाकया सबसे पहले बयान हुआ कि उन्होंने कैसे अल्लाह के लिए कुर्बानी दी। फिर अल्लाह ताला ने खज़र अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, ज़ुल्क़रनैन का वाकया बयान किया। ये सारे नेक बंदों के वाकयात थे। अब एक खुलासा बयान किया जा रहा है कि इन सब का हासिल क्या है कि अच्छा अमल करो और बुराई से बचो। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी मुशरिकीन के गलत अकीदे। वो अच्छे अमल को, शिर्क को अच्छा अमल समझते थे। तो इसकी नफी की गई है कि अच्छा अमल वो है जिसको अल्लाह अच्छा कहे। तो पूरे रुकू में यही है कि अगर अभी भी नहीं मानते तो फिर आखिरत में तुम्हारे लिए जहन्नम की आग है। क्योंकि इन सब वाकयात का और इन सब बातों का हासिल खुलासा यही है कि अमल अच्छा करो, आखिरत पर यकीन करो, तौहीद का मजहब इख्तियार करो और नेक अमाल इख्तियार करो, वरना तुम्हारे लिए जहन्नम की आग है।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لے مجھے چھوڑ کر، میرے بندوں کو ٹھہرا لے مجھے چھوڑ کر اپنا دوست؟ یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ، خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ، پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے، پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا، اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمت و باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا، توکل نہیں کیا، کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا۔ تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا، تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو، یہ جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو؟ غلام کبھی معبود ہو سکتا ہے؟ یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے ان کو معبود بنا لینا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، نزلا بطور مہمانی کے، یہ تحکم کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے، تو وہاں اکرام کا لفظ ایک مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا، تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہے، تو مجازن اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں۔ بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں، ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی، اور سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی تو امیدوں میں بالکل پانی پھر جائے گا۔ ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا، اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے، لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی، حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے، تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے، اور پتا چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی، تو اس کا غم کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے، یعنی آخرت تک پہنچنے ہی دیا اس کوشش کو۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے، اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ مشرک یہی کرتا ہے نا، بدعتی یہی کرتا ہے، کافر یہی کرتا ہے، وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو، تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ ہیں جو نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ ولقائہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے، ساری انسانیت کو کھلائے، خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ جیسا کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے، وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیں گے، تو عمل تو ہوگا ان کے پاس، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں، کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص۔ ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے۔ لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے۔ تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے۔
ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم تو تم نے کیا نا، اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو۔ ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے یہ کہ ہزو، تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو، تو استہزاء اسے کہتے ہیں۔ ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا۔ تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کے کیا حکام ہے، تو کہتے ہیں یار یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں؟ مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کریٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، یہ ایسے تھوڑی ہو گیا خود بخود، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے، ہر چیز میں دلچسپی لیں گے، خدا سے ان کو کچھ بیر ہے، نہ خدا کا ذکر سنیں گے نہ خدا کا ذکر کریں گے۔ جیسے مشرکین کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے نا تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ بور ہونے لگتے ہیں یہ۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے، اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے، وسائل دی ہے، ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھیڑو، اس سے کیا فائدہ ہمیں۔ تو یہی حال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مذاق بنا لیا تھا، اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے، قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں۔ جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملے گا، تو قرآن میں یہاں اعلیٰ درجے کے مومن مراد ہوں گے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا بطور مہمانی کے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے، صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف اعمال صالحہ بھی کافی نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس جو بہت اعلیٰ جنت ہے، جو شخص بھی کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا تو قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس ہی ملے گی جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ جو کم درجے کی جنت ہے شاید پھر وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو کہ جن کو کسی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائے، یا وہ کہ اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس عام مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس سے نیچے کی جنت ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو گیا تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش ہو گئی، یا جہنم میں سزا کھانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت سے نکلیں۔ یعنی اتنی خوبصورت اتنی پیاری جنت ہوگی کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو کیسی ہی لگژری لائف دے دی جائے، ایک وقت کے بعد وہ اس لائف سے تھکتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے کچھ آگے کا ملے مجھے۔ ہم نے دیکھا ہے مالداروں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد اس گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتا ہے، یار اس کو بیچو دوسری لو۔ موبائل آپ دیکھ لیں نا، نیا جیسی ورژن آتا ہے